बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर सबाज से मैं इकबाल इंजो। नादिर, अगर आप चाहें तो कुरान मजीद से भी इसका मुताला कर सकते हैं, इस तारीख़ को पढ़ सकते हैं और बहुत सी ऐसी इस्लामिक बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है और आपने ये वाक़या सुन भी रखा होगा, जिस वाक़े का मैं आज ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। तारीख़ में हमने बहुत जगहों पर पढ़ा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो नाफरमान कौमें थीं, मुशरिक कौमें थीं या ऐसी कौमें थीं जो अपने आप को खुदा समझती थी इस ज़मीन पर, उन पे अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अज़ाब आए। और हर दौर में कौम वो ये समझती थी कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत, कोई आंधी तूफ़ान किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचा सकता, हम उसमें छुप जाएंगे। इसी तरह का वाक़या कौम आद का है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है और इस्लामी तारीख़ों में भी हैं कि जब वो अल्लाह के नाफरमान थे, मानते नहीं थे और उनके ऊपर अज़ाब की जब बिशारत होती थी, जब इशारे होते थे, उनके जो पैगंबर थे, नबी थे, वो उन्हें बताते थे कि आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा, तो वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर कैसे अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे घर बहुत मजबूत हैं, हमने ज़मीनों के अंदर सुरंगें खोद कर इतने मजबूत घर बना रखे हैं कि कोई आंधी तूफ़ान इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर जब अल्लाह की तरफ से तूफ़ान आया, आंधी आई, कहते हैं 7 दिन या 8 रातें इस तरह से वो तूफ़ान चला, तो वही लोग उन ही अपने घरों के अंदर जो बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए थे, उनमें तहस नहस हो गए। मुख्तसर वाक़या ये है कि वो लोग इससे पहले कि तूफ़ान आता, वो अज़ाब आता, तो वो देख कर ये कहते थे ये बादल हैं, ये काले बादल हैं, इनका काम है बरसना, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी, और वो इस तरह से टाल देते थे। हम अगर उसी तारीख का आज के दौर में बिला मुबालगा अगर हम कंपेयर करें, तो आज का दौर का जो इंसान है, इस खास करके इस धरती का, इस पाकिस्तान का, इतना बड़ा नाफरमान है कि अल्लाह के बताए हुए हुक्म को ये अपने पाँव तले रौंदता है। कुरानी आयात के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, उससे ये डिनाई करता है। आज का हुक्मरान, आज का ताकतवर इंसान हदीस और कुरान को तर्जुमा करता है और फिर वो ये उसे अल्लाह ताला ये तौफीक नहीं देता कि वो ये सोच सके कि ये जो आयत मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर तो ये नहीं उतर रही। फिर अल्लाह उसे ये तौफीक नहीं देता कि वो इस चीज़ को समझ सके। आजकल जैसे वक्फे वक्फे से पिछले कुछ महीनों से खास करके इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशें और आंधियाँ आती हैं, कभी दरख्त जड़ों से उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड, बिल बोर्ड सड़कों पे होते हैं, गाड़ियाँ उलट जाती हैं। कल का जो तूफ़ान था, इसने भी इस्लामाबाद के अंदर जो इंसाफ की सबसे बड़ी पहचान है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसे उलट पुलट करके रख दिया। लेकिन चाहे बिलावल हाउस हो या जाती उमरा हो या बड़े बड़े इन ताकतवरों के महल हों, ये सोचते हैं कि हम अपने घरों के अंदर महफूज हैं, हमें कुछ नहीं होगा, मरेंगे, लुटेंगे, उड़ेंगे, भूखे होंगे तो ये गरीब होंगे। अभी तो उनकी बात सही लग रही है, क्योंकि वो अभी तक उस अजाब से गुजरे नहीं हैं। लेकिन वो जो कौम आद थी, वो सिर्फ नाफरमान थी, मुशरिक थी, वो डायरेक्ट उसका अल्लाह के साथ मुकाबला था और वो ये कहते थे कि अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज के दौर का जो हुक्मरान जो ताकतवर है, आज के दौर का जो ब्यूरोक्रेट्स है, आज के दौर का जो माफिया है, खास करके माफिया लफ्ज़ में इस्तेमाल करता हूँ, ये उससे 4 गुना आगे है। ये जब अपने ओहदे पे आता है तो हल्फ उठाता है, चाहे उसमें साफ़ी हों, वकला हों, जजेस हों, वज़ीर हों, मशीर हों, इस्टेब्लिशमेंट हो। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारे का शख्स जब अपनी किसी डेजिग्नेशन पे आता है, तो वो कुरानी आयात को सामने रख के, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र रख कर
یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی لائن سے آؤٹ نہیں ہوں گا، میں اپنی ذمہ داریاں دیانتداری، ایمانداری اور نیک نیتی سے پوری کروں گا۔ میں کسی قسم کی سیاست میں یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مداخلت نہیں کروں گا یا اس میں حصہ نہیں لوں گا جو اس ملک کے خلاف ہو یا اس ادارے کے خلاف ہو۔ آپ سب سے چیلنج ہے کہ شرطیہ طور پر کوئی ایک ادارہ ایسا بتا دیں جو اپنے حلف کی پاسداری کرتا ہو۔ جب وہ حلف کی پاسداری نہیں کرتا تو اسمین کے اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب وہ قرآن و حدیث کو ٹھکراتا ہے تو وہ مشرک کیا، وہ نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے کلام کو مانتا ہے، نہ اس کے عذاب کو مانتا ہے، نہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے، نہ اسے خوف ہے، نہ ڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اتنی ڈٹائی سے یہ جو برائی ہے پاکستان کے اندر 70 سالوں سے اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ جیسے کسی انسان کے جسم میں ایک بہت بڑی بیماری نکل آئے، چاہے وہ کوئی کینسر کی ہو یا کسی دوسری جیسے کہ ہیپاٹائٹس، جگر، گردے، پھیپھڑے، کسی بھی طرح سے کوئی بڑی بیماری ہو نکل آئے، اور ڈاکٹر جتنا اس بیماری کا علاج کریں گے وہ بیماری چھوٹی چھوٹی جراثیموں کی شکل میں اپنے پیچھے اپنے حفاظتی چھوڑ جاتی ہیں۔ اس کو جڑ سے بھی نکال دو تو کچھ دنوں کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایسے انڈے، ایسے جراثیم، ایسے بیکٹیریا جسم کے اندر ہیں کہ وہ بیماری پھر سے تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ یہ جو بینیفیشری ہیں اس ریاست کے، اس سسٹم کے، یہ بینیفیشری صرف اس لیول پہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پلاٹ ہیں، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، کروڑوں کے پیسے ہیں، یا بڑے بڑے جو مراحتیں لے رہے ہیں، ایک ایک لائن بولنے کے لاکھ روپے لے رہے ہیں، جھوٹ بولنے کے وہ کروڑوں روپے لے رہے ہیں۔ یہ بینیفیشری تو ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس معاشرے کے اندر 70 سالوں سے اس برائی نے چھوٹے چھوٹے بینیفیشری بھی پیدا کر رکھے ہیں۔ وہ بینیفیشری بھی کہیں نہ کہیں اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بینیفیشری کوئی اسکیم کا بینیفیشری ہے، کوئی پائپ لائن کا بینیفیشری ہے، کوئی ٹوٹی کھمبے کا بینیفیشری ہے، کوئی آدھا کلومیٹر سڑک کا بینیفیشری ہے، کوئی یہاں پر نوکری کا بینیفیشری ہے، کوئی سفارش سے اپنے کسی رشتہ دار کو لگانے کا بینیفیشری ہے، کوئی سفارش سے اپنی کسی بیٹی، بانجی، بھتیجی کو نوکری دینے کا بینیفیشری ہے، کوئی کسی اور طرح سے بینیفیشری۔ یعنی یہاں بینیفیشریوں کی اس نظام کے اندر بھرمار ہے۔ اور پھر وہ بینیفیشری کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی موجودہ نظام کی سپورٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کہ فلاں دور میں فلاں نے بھی یہ کیا تھا، فلاں دور میں فلاں نے بھی یہ کیا تھا، اور ان کی نظر میں چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نواز شریف ہو، یہ فرشتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہیں، انہوں نے کوئی جرم، کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، انہوں نے اس ملک کو نہیں لوٹا، 70 سالوں سے انہوں نے عذاب نہیں بنایا اس ملک کے اندر عوام کے لیے، یہ سب صحیح ہے۔ وہ بیسکلی اندھے ہوتے ہیں، وہ بہرے ہوتے ہیں، وہ بوجھ میں ہوتے ہیں، اور انہیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہی سب چاہیے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں، ہمیں اس نظام یا سسٹم یا سیاست دانوں کی بینیفیشری ہونے پہ دکھ نہیں ہے، آپ بے شک بینیفیشری ہوں، لیکن جو نظام، جو سسٹم، جو معاشرہ، جو ریاست، جو قوم آپ کو اور آپ کے بچے کو مستقبل نہیں دے سکتی، جو نظام آپ کو اور آپ کے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ جس ریاست کا طاقتور حکمران آپ کے لیے صحت کا نظام نہیں بناتا، آپ کے لیے تعلیم کا نظام آسان نہیں کرتا، آپ کے لیے روزگار کے ذرائع نہیں پیدا کرتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا، آپ کے لیے اس ملک میں صرف 2 وقت کی روٹی کی سہولت دیتا ہے، آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ اور اسی کی نسبت اگر کوئی شخص
آپ کے لیے یہ چاہتا ہے کہ پورے ملک کے اندر تعلیم کا ایک نظام ہو، صحت کا ایک نظام ہو، انصاف کا ایک نظام ہو، معیار برابر ہو، اس کو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کا غدار ہے؟ پھر دوسری بڑی بات، بالکل اس قوم عاد کی طرح کہ اس وقت بھی وہ لوگ، اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ بھی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر تو وہ بھی کچھ ہیلے بانے ایسے کرتے تھے، یہ ویسے ہی ہے، یہ بھی کوئی تبدیلی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ آج کے اس بینیفیشری پہ بھی، بے شک میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یہ موسمی تبدیلیاں تو ٹھیک ہے، لیکن کیا موسمی تبدیلیوں کا تدارک یہ 70 سالوں سے یہ والی جو بیٹھے ہوئے ہیں بینیفیشری، یہ نہیں کر سکتے تھے؟ عمران خان نے جو اپنے 3 سالہ لولے لنگڑے حکومتی دور کے اندر، جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے سیاستدان بھی اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جتھے پہ جتھے نکل کے آ رہے تھے، ایک ادھر سے مہنگائی مارچ کر رہا تھا، ایک ادھر سے نااہلی کا مارچ کر رہا تھا، کوئی ادھر سے کسی کا نام لے کے مارچ کر رہا تھا، ایسے جو ہے ایسے بکواس کر رہے تھے۔ اور اس نے جو ملین جو ٹری کا اس کا پروگرام تھا، منصوبہ تھا، کیا وہ اس کلائمیٹ چینج کے لیے نہیں تھا؟ اسی ملین ٹری پروگرام کو آج کے موجودہ بینیفیشریوں نے، مافیا نے کرپشن کے اس میں سے چیزیں نکالی ہوئی ہیں، یہ درخت لگا کرپشن، وہ درخت لگا کرپشن، یہ درخت لگا کرپشن، لیکن ان بینیفیشریوں کو یہ نہیں یاد آتا کہ آج بھی چاہے وہ باغ ہو، راولہ کوٹ ہو، میرپور ہو، مظفر آباد ہو، پاکستان کا کوئی شہر ہو، میں چیلنج کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر کو، انتظامیہ کو، ہر ایک ضلع کی، کہ یہ جو باہر کے موسم ہے، یہ جو آپ شجر کاری کرتے ہیں، یہ جو درخت لگاتے ہیں، مجھے ایک ایسا ایریا بتا دیں جس ایریے میں وہ درخت سرکار کی مقرر کردہ قیمت پہ لگے ہوں، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ کوشش کی، ایک درخت 400 500 اس نے آگے بیچا ہوا، اس نے آگے بیچا ہوا، اس نے آگے بیچا ہوا، اور پھر دل کرتا ہے چھوڑیں یار، موسم کلائمیٹ چینج، گرمی ہوگی، سردی ہوگی، طوفان ہوگا، ہم جیسے مریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ جان چھوٹے گی نا۔ نقصان تو ان کا ہوگا جو بڑے بڑے محلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے خواب ہیں کہ میری نسل بھی آگے ACDC بنے گی، حکمران بنے گی، وزیر اعظم بنے گی، مشیر بنے گی، وزیر بنے گی۔ غریب آدمی کو کیا ہے؟ تو جو یہ کرپشن انہیں نہیں یاد آتی، جو لگ گئے درخت، وہ کرپشن جس کی تعریف پوری دنیا کرتی ہے، وہ انہیں کرپشن یاد آتی ہے۔ یہ بات اس لیے یاد آئی کہ کل کا جو طوفان تھا بارش کا، سوشل میڈیا سے ہٹ کے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سڑکوں پہ درخت تھے، کھمبے تھے۔ مظفر آباد میں بلگرام کے علاقے میں کہتے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ کبھی زندگی میں کسی نے کلاؤڈ برسٹ کا نام سنا؟ یہ چند سالوں کے علاوہ کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا، ہم جیسے ہماری عمر کے لوگوں نے، کہ کسی جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، بارش اتنی ایسے اوپر سے دریا نیچے آ گیا کہ سارے کا سارا گاؤں ملیا میٹ ہو گیا؟ کبھی سنا؟ سب یہ وہی قوم عاد کے بہانے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ اپنے آپ کو سیف رکھیں، اللہ کے عذاب کے آگے کون سا سیف ہے؟ کیا 70 سالوں سے اس ملک کے کسی غریب کی آہ اوپر نہیں گئی ہوگی؟ کسی غریب کی چیخیں اللہ تعالیٰ نے نہیں سنی ہوگی؟ کسی ماں کی، کسی بہن کی، کسی بھائی کی، کسی باپ کی، کسی بیٹے کی اس فریادیں اس ذات تک نہیں پہنچی ہوں گی؟ کروڑوں کے حساب سے ظلم ہوئے، کسی نے نہیں سنا ہوگا؟ کوئی ایسی طاقت، ایسا نظام نہیں ہے جسے سنا نہ ہو، لیکن پھر بھی عذاب کم آیا، ابھی نہیں آیا۔ شاید کہ یہ وہ اشارے ہوں
کہ رک جاؤ، سنبھل جاؤ. یہ یہاں پر چاہے محسن نقوی ہو، خواجہ ماجے ہوں، زرداری ٹائپ ہوں، نواز شریف ہوں اور ان کے بینیفیشری ہوں، یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے، کعبے میں جائیں گے اور سجدہ کریں گے، معاف ہو جائے گا. پاسبل نہیں ہے. میرا ذاتی ایمان یہ بات نہیں مانتا کہ آپ انسانوں کی گردنیں کاٹیں، ڈرون مارے انسانوں کے اوپر، بچوں کو شہید کریں، عورتوں کو بیوہ کریں، عورتوں کو ننگا کر کے گھسیٹیں، بے گناہ شریف عورتوں کو کال کوٹریوں میں بند کر کے لائٹیں بند کر دیں، اور آپ کہیں کہ کعبے میں جائیں گے اور بخشوا دیں گے. نہیں مانتا دل. کب آئے گا عذاب؟ کب آپ لوگوں کو عبرتناک سزا ملے گی؟ یہ اللہ جانتا ہے. لیکن مجھے اسے کوئی غرض، کوئی ڈر اس لیے نہیں کہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال، ہمارے طریقہ کار اتنے بھیانک ہیں کہ اس کو سدھارنے کے لیے کسی ایک عمران خان کی نہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں تک سٹرگل رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگ دیکھتا رہے گا جو جدوجہد کرتے رہیں گے. پھر اس طرح سے مافیا انہیں مار دیا کرے گا، پھر وہ نکلیں گے، پھر مافیا مار دے گا. ایک وقت آئے گا کہ اس مافیا کی صفائی تو ہوگی، لیکن کاش وہ وقت ہم دیکھ سکتے، وہ زمانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا کہ واقعی یہ ملک جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یہ اسلامی بھی ہو، جمہوریہ بھی ہو اور پاک بھی ہو. ایسے ایسے بھیانک ڈرامے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر کہ ان کا ذکر لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ان کا نام ان سمجھتے ہیں سب، ان کو بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن میں اس لیے حیران ہوتا ہوں کہ جو میرے ویڈیو پہ، میرے ولاگ پہ، میری باتوں پہ جو کمنٹس کرتے ہیں، وہ ایسی ایسی کمنٹس کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کا وجود ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب کہ ان کی سوچ اتنی محدود ہوتی ہے کہ وہ میڈک پھر بڑے تالاب میں رہتا ہے. چھوٹی سی کسی چھوٹے سی جوڑ کے اندر کوئی وہ جو ڈوڈا سا ہوتا ہے، اس میڈک کا جو بچہ ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹی سوچ ہے. اور یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے بڑی اچھی، ہمارے پاس بڑے لاجک ہیں. یا جس قوم کے پاس، جس قوم کے لیڈر کے پاس سوورنٹی نہیں، خودداری نہیں، خود مختاری نہیں، خود سوچ نہیں، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، اس قوم کے، ان لیڈروں کے، ان 70 سالوں کے ڈوڈے موڈوں کو، ان 70 سالوں سے کھا کھا کے کرپٹ لوگوں کے، ان کی حمایت کرتے ہو. ان لوگوں کی حمایت کرنے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم تڑپ تڑپ کر کسی کی دیواروں سے ٹکرے مار مار کر مر جائیں. انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ کیسی کیسی نسل ہماری برباد کر کے رکھتی ہے. کہاں جائے آج کا نوجوان، آج کا بچہ؟ وہ یہ سارے بینیفیشری چھوٹے چھوٹے بند کمروں میں صرف یہ میٹنگ کرتے ہیں کہ سب صحیح ہے. وہ صحیح ان کے لیے ہے، سسٹم کے لیے صحیح نہیں ہے. وہ سب ٹھیک ان کی اولاد کے لیے ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ جب تک ہیں وہ کھائیں گے. ایک بار جن جو کہ اجازت ہے. اللہ حافظ.